नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक जजमेंट दी जिसके अंदर 3 जो MNAs थे उनको रिवर्स कर दिया, यानी कि PTI के जो MNAs थे उनकी सीटें लेकर जो है वो नून लीग को दे दी गई। इसके अंदर लिटिगेशन हिस्ट्री क्या थी? एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसे गालिबन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेल किया गया। कानून और आइन की कुछ प्रोविजंस का भी तस्करा हुआ, कुछ अमेंडमेंट थी लॉ के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसका भी तस्करा हुआ कि उसके नतीजे में जो रिटर्निंग ऑफिसर था गालिबन उसको ये पावर हासिल थी कि वो रिकाउंटिंग कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ से भी बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या थे, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से रिबटल दिया और एक फाइनल नतीजे पर पहुंचे। और दूसरा हम बात करेंगे कि एक्स ISI चीफ फैज हमीद साहब का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। ये ट्रायल जो है वो मार्शल जो कहते हैं कि आपका होता है जो फौज के आगे होता है, वो आम जो आपके फौजदारी के मुकदमात हैं उससे क्यों कर और किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके बारे में क्या खालिसतन कोई कानून मौजूद है या ऑनरेबल या हाई कोर्ट की कुछ जजमेंटें हैं जो इस ट्रायल को शेप अप देती हैं। इस मौजू पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक्स ISI चीफ जो है वो जो ट्रायल के कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिससे वो गुजरेंगे, क्या ट्रायल अभी शुरू हो चुका है। अपने मेहमानों से जानेंगे कि इन दोनों मौज़ूआत के बारे में कानून आहिर कहता क्या है। तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। महर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप पहले भी इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। लातदाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर चुके हैं, एक खासा तजर्बा रखते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये दोनों मौज़ूआत के बारे में आखिर कानून कहता क्या है। और थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, वो भी अभी हालिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बने हैं, उनको भी जो है वो शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन मौज़ूआत के बारे में आखिर कानून और आइन है क्या। तो बात का आगाज़ करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जिसे जो है वो PTI के दोस्त जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आइन और कानून के जो है वो मुताबिक है। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने जजमेंट पढ़ी भी है, आपने देखा भी है। जो लुबे लुबाब ये है कि जब ट्रिब्यूनल आपके बन जाएं तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन है उसका इख्तियार ख़त्म हो जाता है और मामला जो है ट्रिब्यूनल की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर जो है वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जनाब ये क्यों कर आया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार भी था, क्योंकि उसके अंदर गालिबन जो अमेंडमेंट आई है अगस्त 2023 के अंदर, उसमें इख्तियार रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया था कि उसके ऊपर लाजिम है कि वो रिकाउंटिंग करे जब मार्जिन कम हो। क्या कहेंगे? थैंक यू भट्ट साहब, इसमें 3-4 प्रोविजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे तो शायद हम नाजरीन के सामने ये रख सकें कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत है और इस केस के हालात व वाक़यात क्या थे। सबसे पहले इसमें सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 है, उसके बाद सेक्शन 95 सब सेक्शन 6 है। इसके अलावा सेक्शन 8 और 9 हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के। ठीक, अच्छा, ये इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इस केस का वो थोड़ा सा नाज़रीन के सामने रखते हैं। इस केस में ऐसा हुआ कि जब इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ तो उसके फ़ौरन बाद PTI के लोगों ने उसमें एप्लीकेशंस रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास फाइल हुई जो कि सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 के तहत फाइल होती हैं। ठीक, वो उन्होंने फाइल की और लेकिन उनको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद उसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी जो कि 2-2.5 माह तक पेंडिंग रही और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी रीकाउंटिंग का ऑर्डर किया और उनको जो PTI के थे, अच्छा मीनवाइल इनके जो जितने रिटर्न्स कैंडिडेट्स थे वो PTI के उनका नोटिफिकेशन वगैरह और पब्लिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, वो बन गए थे। जी, बन गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने ओथ भी ले लिया, वो असेंबली में भी चले गए, सब कुछ हो गया। अच्छा, प्रोसीडिंग अभी इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग, सिर्फ वो एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद इन्होंने उनको उन पे फैसला किया और उनको रिकाउंटिंग कर दी गई और उसके बाद जो है उनको जो रिटर्न कैंडिडेट्स के उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया और जिनकी एप्लीकेशंस थी को रिकाउंटिंग में उनको जितवा दिया।
اور جتوانے کا ایک اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اس میں قریباً 10,000 کے قریب، مثلا ایک کیس کو میں نے اسٹڈی کیا کینڈیڈیٹ کے، تو اس میں جو پی ٹی آئی کا جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کے 10,000 ووٹ جو تھے وہ انہوں نے ان کو مسترد کر دیا. یعنی پہلے اگر 7,000 ووٹ تھے ایگزیکٹلی 7,000 سے وہ دوسرا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا، تو اس کے 17,000 اس کے کینسل کر کے 17,000 کینسل کر کے جس میں 10,000 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے تھے اس کو انہوں نے ہروا دیا، اور جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا. اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. ابھی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ آف ٹریبیونلز نہیں ہوئی، ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، لہٰذا یہ آرٹیکل 199 میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہی اس نے چیلنج ہونا تھا. اور اس میں ایک اور بھی آپشن ہے، لیکن وہ میں اگر وہ ہوتا تو پھر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جانا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اچھا، اس میں شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اگینسٹ دی لا ہے. یہ کنسالیڈیشن پروسیڈنگز فائنلٹی اٹین کر چکی تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن نہیں بنتی. اچھا جی، تھوڑا سا بتا دیں کنسولیڈیشن سے کیا مراد ہے؟ کنسولیڈیشن سے مراد یہ ریزلٹ کو کنسولیڈیٹ کر کے اس کا فارم 47 جیسے بن جانا. فارم 47 میں وہ کنسولیڈیشن فائنل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے اگینسٹ اب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور عقیل احمد عباسی صاحب، یہ تینوں کا بینچ تھا، جس میں 2-1 سے یہ فیصلہ آتا ہے، جس میں عقیل احمد عباسی صاحب جو ہے وہ ڈیسینٹنگ نوٹ دیتے ہیں، وہ ان کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نوٹ انہوں نے دیا ہے. اور اس میں اب آنریبل سپریم کورٹ نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ری کاؤنٹنگ کا آرڈر تھا، یہ جو ری کاؤنٹنگ ہوئی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا تھا. اچھا، اب یہ بہت ہی اسٹانشنگ ہے کہ جب کنسولیڈیشن پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہوں تو پھر اس کے بعد بھی اس کا اختیار ہونا یہ بالکل اگینسٹ دی لا ہے. جو آلریڈی اسٹیبلشڈ لا ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، اس سے بالکل متصادم ہے. اچھا، میں آپ کی طرف تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی بات. اچھا، یہ کیوں متصادم ہے؟ اس میں 4 پروویژنز میں نے پہلے عرض کی، وہ اس میں سیکشن 95 سب سے پہلے آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بیفور کمنسمنٹ آف دی کنسولیڈیشن پروسیڈنگ دی ریٹرننگ آفیسر شیل کاؤنٹ دی بیلٹ پیپرز آف 1 or more polling stations if the request of the challenge in writing is made by any of the candidates. ٹھیک. اچھا، یہ ریٹرننگ آفیسر کر سکتا ہے بیفور کمنسمنٹ آف کنسولیڈیشن پروسیڈنگ. ٹھیک. اب الیکشن کمیشن کا بھی اختیار ہے. لیکن اقبال صاحب ایک چیز آ رہی ہے اس کے اندر، میرا ضمنی کوشچن وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جگہ پہ تو ہنگامہ رائی ہو گئی تو ریٹرننگ آفیسر نے معاملہ وہاں پہ روک دیا، وہ تو کنسولیڈیٹ نہیں ہوئے تھے. نہیں، میری بات سن لیں. نہیں، کنسولیڈیشن ہو چکی تھی. انہوں نے صرف اس پہ ری کاؤنٹنگ نہیں کی، صرف کاؤنٹنگ نہیں کی. اس بنیاد پہ جو بعد میں رپورٹ الیکشن کمیشن نے ان سے منگوائی تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ہنگامہ رائی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں کر نہیں سکا اس کی ری کاؤنٹنگ. بھئی آپ کر نہیں سکتے تو آپ نے کسی کو رپورٹ کیا، آپ ہنگامہ رائی ہوئی ہے، اس کی کوئی ایف آئی آر آپ نے کٹوائی، کوئی تو آپ نے پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی تھی نا، نہیں کی. جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ بھی بدنیتی پر مبنی ہے. اچھا، پروویژنز کا اگر آپ بتا دیں. اچھا، پروویژن میں بتاتا ہوں. ایک تو 95(5) کا 5 میں یہ ہے کہ بیفور کمنسمنٹ آف دی کنسولیڈیشن پروسیڈنگز یہ ریٹرننگ آفیسر کا اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سیکشن 95 سب سیکشن 6 میں ان کا رول آتا ہے کہ بیفور کنکلوژن آف دی کنسولیڈیشن پروسیڈنگز اگر وہ کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ اس سے پہلے یعنی فارم 47 کے بننے سے پہلے، جب ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ کسی کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے اور یا جو کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہے اس سے پہلے اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پہ وہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب. آپ اس پہ تھوڑا سا صرف 2 پروویژن مجھے اور ڈسکس پلیز. اب اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک مذاق ہے اس قانون کے ساتھ، جنہوں نے سیکشن 8 کو
اور اس کو ملا کے پڑھ کے جناب والا اس کا فیصلہ کر دیا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے. سیکشن 8 آف دی الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے, وہ اگر اجازت دے تو میں تھوڑا سا اگر مختصر آپ جی بالکل, وہ ہے پاور آف کانسٹیٹیوشن دی کمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو انشور فیئر الیکشن, کہ وہ الیکشن کو فیئرلی الیکشن کروانے کے لیے وہ یہ اقدامات کر سکتے ہیں. مثلا کسی بھی الیکشن کمیشن کے آفیسر نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے, وہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. ٹھیک, کہیں پہ کوئی فائٹ ہو گئی ہے کہ کہیں پہ جسٹلی فیئرلی پولنگ نہیں ہو پا رہی, وہاں پہ وہ کسی نے آرڈر کیا تو اس کو ریویو کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ پولنگ وہ سٹاپ کر سکتے ہیں. پولنگ سٹیشنز پہ اگر کسی سٹیج پہ الیکشن کمیشن کنونسڈ ہے کہ وہاں پہ جسٹلی فیئرلی یہ پولنگ نہیں ہو رہی تو اس کو روک سکتے ہیں, دوبارہ آرڈر کر سکتے ہیں. اور اس پہ اگر کسی الیکشن کمیشن کے نمائندے نے ڈیورنگ پولنگ اگر کوئی آرڈر پاس کیا ہے, مثلا روک دی ہے, نہیں روکی, کسی نے اپلیکیشن دی, ریجیکٹ کر دی, تو اس کو ریویو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ ہے ڈیورنگ پولنگ, یہ ریویو کی پاور جو ہے, میں ایک سیکنڈ, یہ ریویو این آرڈر پاسڈ بائی این آفیسر انڈر دی ایکٹ اور دی رولز انکلوڈنگ ریجیکشن آف اے بیلٹ پیپر. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وہاں تک محدود ہے, اس کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی آرگومنٹ فردر آپ سے لوں گا, میں شامل گفتگو کروں گا نعمان قیصر صاحب کو. حالیہ ابھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بنے ہیں, ایک تو ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں, ان کی موجودگی کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. نعمان صاحب بہت شکریہ آپ کے جو وقت کا. ابھی جو ہے وہ مجھے جاننا یہ ہے کہ آپ نے اقبال صاحب کا بھی موقف سنا, اس کے اندر وہ بے شمار جو ہے وہ پروویژنز کو بھی گردان رہے ہیں. تو یہ پروویژنز تو آنریبل سپریم کورٹ نے ڈسکس بھی کی ہیں. اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کا بھی ذکر آ رہا ہے جو اگست 2023 میں آئی, اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسر کو ٹائم موجود تھا اس کے پاس. پھر یہ ہے کہ اپلیکیشن جو آبجیکشن کی آئی وہ ٹائملی تھی, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 9 کو آ گئی, 10 کو آ گئی. تو چیزیں تو دوسری سائڈ پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں. کس طرح سے اسیس کرتے ہیں ججمنٹ کو؟ دیکھیں, میں آپ کا پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ماشاءاللہ پروگرام میں بلایا. یہ میرا دوسرا اپیرنس ہے جناب کے پروگرام میں. دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس سے پہلے میں تھوڑی سی 1-1.5 منٹ کی تمہید باندھنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے ناظرین الیکشن کے ڈسپیوٹ سے واقف نہیں ہیں ان کو الیکشن کے پہلے مختلف مراحل کا پتہ چلے کہ الیکشن کے مختلف مراحل کیا ہوتے ہیں. ٹھیک, اس سیاق و سباق میں جب یہ گفتگو سنیں گے تو ان کو زیادہ اچھے انداز میں اس کی سمجھ آئے گی. الیکشن کی بنیادی طور پہ 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک الیکشن کو میں جو سٹیج ہے اس کو میں کہتا ہوں پری پول. اس کے اندر جب نامینیشنز فائل کیے جاتے ہیں, اسکروٹنی ہوتی ہے, اسکروٹنی کے خلاف الیکشن اپیلز ہوتی ہیں, آبجیکشنز لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر لسٹ آف کینڈیڈیٹس نوٹیفائی کی جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری وہ سٹیج ہے وچ از پری پول. دوسری ہے آپ کی پول کی سٹیج, جو جس دن الیکشن ہوتے ہیں اس دن بھی جو ڈسپیوٹ آئیں گے, جو ایشوز آئیں گے. اور تیسری سٹیج ہے دیٹ آئی کال ایز پوسٹ پول سٹیج. جی ٹھیک. اب یہ جو کاؤنٹنگ وغیرہ ہے, کاؤنٹنگ بھی الیکشن کمیشن کی سیکشن 9 ایکٹ آف 2017 کے تحت, جو کہ سیکشن 103 ہوا کرتا تھا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت, 60 ڈیز کے اندر وہ پول کو وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو الیکشن ٹریبیونلز کانسٹیٹیوٹ کی جاتے ہیں آرٹیکل 225 کے تحت, ان کو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کی پوسٹ پول سٹیج. ٹھیک. اب یہ مراحل تینوں ذہن میں رکھتے ہوئے میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا. ادھر بنیادی سوال جیسے کہ اقبال صاحب نے بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کے حقائق بیان کر دی اور ماشاءاللہ قانون بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا انہوں نے. ایک میں چیز تھوڑی سی بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے تناظر میں بھی, کہ جب یہ 95 سب سیکشن 5 کی درخواست ڈالی گئی اس وقت کنسالیڈیشن کی پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی. جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں اور یہ تینوں چاروں حلقوں میں 9 اور 10 فروری کو جو 95 کی اپلیکیشن ہے یہ ڈال دی جاتی ہے. سو لہٰذا کنسالیڈیشن پروسیڈنگز اس کے بعد ہوتی ہیں. سو اس حد تک جو 95 کی جو پری ریکوزٹ سب سے پہلے ہے کہ بیفور دا اسٹارٹ آف دا کنسالیڈیشن پروسیڈنگز, میرے خیال میں وہ جو شک ہے وہ پوری ہوتی ہے. باقی بھی شکیں پوری ہوتی ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ 4000 کا ڈفرنس ہو وکٹری مارجن اور دوسری جو کنڈیشنز میں وہ ساری کی ساری فلفل ہوتی ہیں. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کس طرح اس جو ری کاؤنٹنگ کو نہ کرنے کا جو ڈیسیژن تھا ریٹرننگ آفیسر کا اس کو اپہولڈ کیا اور الیکشن کمیشن کا جو انٹرم آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کیا. اس کی بنیادی وجہ جو کہ جسٹس عقیل عباسی کی ڈسینٹنگ نوٹ پہ بھی نظر آتی ہے
وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن پروسیس، میں نے آپ کو ذکر کیا 3 سٹیجز ہیں، فرام دا فائلنگ آف دا نامینیشن پیپرز ٹل دا ڈکلیریشن آف دا نوٹیفکیشن آف دا کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کی الیکشن ٹریبیونل وغیرہ دوسری پروسیڈنگ بھی چلتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو سارا مرحلہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اس دوران نہ صرف کنسولیڈیشن آف پروسیڈنگز ہو گئی تھی، اپلیکیشن بے شک فائل کر کے ریجیکٹ کرتی تھی، لیکن ان دا مین وائل کنسولیڈیشن آف پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفکیشن بھی کر دیتا ہے، تو قانونی تناظر میں ہم اس کو کہتے ہیں the election commission will become functus officio، ٹھیک۔ تو اب جو معاملات، جو ڈسپیوٹ بھی آئیں گے، وہ آرٹیکل 225 کے تحت جو الیکشن ٹریبیونل بنائے جائیں گے ان کے تحت ان کو ڈیسائیڈ۔ اچھا، کیسے ٹریبیونل فنکشنل ہیں؟ ایک تو امیر بھٹی صاحب، 2 جو ہے وہ آنریبل ججز کا نام دے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ شہزاد صاحب آئے، انہوں نے 6 کا نام دیا، تو الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ بھی تو ابھی پینڈنگ ہے آنریبل سپریم کورٹ کے اندر، اس کی بھی تو فائنل لسٹ ابھی یا فنکشنل ہے وہ پنجاب کے اندر؟ دیکھیں، یہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو الیکشن ڈسپیوٹس کو الیکشن کے بعد ان کے حل کرنے کا جو ایکسکلوسیو فورم ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے، انڈر آرٹیکل 25 اور سیکشن بھی غالباً کوئی ایک ایکٹ آف 2017 ہے، ٹھیک۔ وہ نوٹیفائی کیے گئے تھے پچھلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سٹنگ ججز آف دا ہائی کورٹ نہ ہوں اس پہ، ٹھیک۔ وہ غالباً لوور جوڈیشری سے ججز لینا چاہتے ہیں، جس طرح ریٹائرڈ بھی ججز اس سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے پھر الٹیمیٹلی ایک انٹرم آرڈر اس میں پاس کیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کا فیصلہ کرے، ٹھیک۔ الیکشن کمیشن نے مشاورت کی، جو نئی چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے وہی جو پچھلے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا ٹریبیونلز کا، اس کو اپ ہولڈ کیا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد میرے علم میں کوئی ایسی فردر پروگرس نہیں ہے جس سے اس چیز کو روکا گیا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا غالباً کوئی نہ کوئی اس میں حکم موجود ہے، بالکل۔ اس کے اندر اب انٹرم آرڈر پاس ہوا تھا اور 19 تاریخ کو غالباً لگ گیا ہے۔ اقبال صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ ابھی جو ہے وہ ڈسینڈنگ نوٹ میں بھی لکھا عقیل عباسی صاحب نے کہ آنریبل ہائی کورٹ نے کوئی اس طرح سے فیصلہ نہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ میرٹ کو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا جو فیصلہ تھا وہ الیکشن ٹریبیونل کرے گا، اور بس انہوں نے یہی بتایا۔ تو اس حد تک تو ان کی بات یہ جائز نظر آتی ہے کہ جو ایک فورم ہے، کیونکہ سپریشن آف پاور جب تک نہیں ہوگی، اگر الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ کرے، ریٹرننگ آفیسر بھی ان کے ہیں، تو وہ تو ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر جو منشا ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ کوئی دوسرا فورم انڈیپینڈنٹلی اور امپارشلی اس کو اسیس کرے، یہ کیا منشا ہے لاء کی؟ جی، آپ کی بات درست ہے۔ ایکچولی اس میں جب اپلیکیشن ان کی ری کاؤنٹنگ کی ڈسمس کر دی ریٹرننگ آفیسرز نے، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ آپشن تھی کہ جب یہ الیکشن ٹریبیونلز یہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے الیکشن پٹیشن لے کے جاتے اور اس میں اپنے تمام جتنے بھی گزارشات تھیں، جتنی بھی ان کی کنٹینشنز تھی، وہاں پہ ریز کرتے، اور وہ جو بھی ان کا پروسیجر ہے جو کہ قانون میں پرووائڈڈ ہے اس کے مطابق یہ چلتا۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آؤٹ آف دی وے جا کے سیکشن 8 اور 9 کو منگل اپ کر کے انہوں نے اس کو یہ ایک ریلیف دیا ہے نون لیگ کو، جو کہ قانون کے تناظر میں دیکھا جائے یہ آلریڈی جو ڈیسائیڈڈ میٹرز ہیں، جن میں فار ایگزامپل یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ورسز جاوید ہاشمی کیس ہے، یہ 1989 کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، غلام مصطفیٰ جتوئی کیس ہے 1994 کا، اور ایک 2024 کی ذوالفقار علی بھٹی کیس ہے 2024 SCMR 997۔ یہ ججمنٹس ہیں، ان کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ فیصلہ آیا ہے۔ یہ میں اگر ججمنٹوں کو تھوڑا سا اگر آپ ناظرین کو بتا سکیں کہ 225 تو بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں کہ نو الیکشن ٹو اے ہاؤس اور پروونشل اسمبلی شیل بی کالڈ ان کوسچن ایکسپٹ بائی دا الیکشن پٹیشن پریزنٹڈ ٹو سچ ٹریبیونل اینڈ ان سچ مینر۔ تو وہ یہ تو اس کے اگر آپ الیکشن پروویژنس کی اور ججمنٹ کو بالائے طاق بھی رکھتے ہیں تو 225 تو بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ پوسٹ الیکشن جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں پوسٹ الیکشن، وہ ساری کی ساری ٹریبیونلز میں جانی ہیں، ساری کی ساری۔ اس کے بعد جب کنسولیڈیشن ہو گئی، الیکشن ریزلٹس کمپائل ہو گئے اور کینڈیڈیٹس جو بھی ریٹرن کینڈیڈیٹس ڈکلیئر ہو گئے، اس کے بعد کسی فورم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی کچھ بھی کر سکے سوائے الیکشن ٹریبیونل کے پاس، جو کہ پنجاب میں آلریڈی جیسے میرے بھائی نے فرمایا وہ آلریڈی بن چکے ہیں، لیکن ان پہ وہ فنکشنل ہیں یا نہیں ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا نعمان، آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے دیکھا معاملہ
آ گیا آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی, ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کے اندر جو قانونی ہمارے مطابق جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں, ہمیں قانون آئین اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن بہرحال امپلیمنٹیشن تو اس پہ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس کے اندر ریویو میں جائیں گے؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے غالباً ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک, نوٹیفائی کر دیا گیا ہوا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹس کو. ٹھیک, میں کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیے بغیر یہ کہوں گا کہ مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی تفریق نظر آتی ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اس پہ الیکشن کمیشن لنگر آن کرتا ہے, اور کسی ایک خاص جماعت کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آنکھ جھپکتے ہی اس کا نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو الیکشن کمیشن کو ڈسپیشنیٹلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اب ریویو کی کوئی گنجائش ہوگی یا اپیل کوئی لائی کرتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیے ریویو کی تو ایک آپشن اویلیبل ہے, اپیل تو لائی نہیں کرے گی نیچے سے, اپیل تو اس میں ہے نہیں ہے, ریویو کی آپشن بالکل اویلیبل ہے. لیکن جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے جو پولیٹیکل / کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں, جس طرح ہم نے ریویو پٹیشن کا جو حال دیکھا ہے, اس میں بھی مور لیس وہی ایکسپیکٹڈ ہے. تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز اگر وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, آنریبل چیف جسٹس صاحب کے اگر وہ بدلنے سے اکتوبر کے اندر جو آ رہے ہیں, اگر نئی جوڈیشل پیکج آتا تو پھر ریویو پٹیشن کے اندر دیکھیں یہ آپ نے بڑا ہی ایک دلچسپ آپ نے بات کی ہے. جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, اللہ کرے جو چیف جسٹس انکمبنٹ ہیں وہ اپنے ٹائم پہ اوتھ لیں, اور جو ہماری جوڈیشل مشینری ہے اس کا ایک لیڈر وہ کنٹینیوٹی چلے. سو اس وقت پھر ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب, کیونکہ جو ایگزسٹنگ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کوئی نئے ممبر آئیں گے بینچ میں. وہ چیف جسٹس نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور ممبر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر سینیورٹی کا پرنسپل نہیں کار فرما ہوگا کہ اس کے اندر دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جو دوسرے دو ججز ہیں ان سے تو غالباً کو سینئر ہی ہوں گے جی, وہ دیکھنے والا سینیورٹی لسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس افغان اور جسٹس عباسی کے اوپر ان کے کوئی سینئر جج ہی غالباً ہوں گے جو ہیڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب, اب معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر ریویو جب فائل ہوتا ہے, اور اگر ہم سٹیپولیٹ کرتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ اگر ریٹائرڈ ہو گئے اور دوسرے آنریبل کوئی ججز آ جاتے ہیں, تو یہ ایک ناظرین کے ذہن میں بڑا سوال رہتا ہے کہ ججز کے بدلنے سے جورسپروڈنس کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر لاء جو ہے وہ اس طرح سے یونیفارم کیوں نہیں ہے؟ باقی ہمیں بالکل نظر آتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی جو ہے وہ ججمنٹ کسی دوسری طرف انکلائنڈ تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک طرف ہے, پھر اگر آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں, سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد کب ہوگا کہ جو بھی فیکٹس آئے اس کے اندر قانون کے مطابق ہوگا؟ وہی فیکٹس ہیں, آنریبل ججز بدلتے ہیں, قانون بھی وہی ہے, تو ججمنٹ بدل جاتی ہے. بٹ صاحب یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ جو حال ہمارے ہر ادارے کا ہے, یعنی بیڑا غرق ہوا ہے, وہی حال ہماری جوڈیشری کا بھی ہے, وہی حال ہمارا پارلیمنٹ کا بھی ہے, وہی حال ہمارا ایگزیکٹو کا بھی ہے. لیجسلیچر کو دیکھیں تو وہاں پہ پرسن اسپیسیفک یا ایشوز کو اپنی فیور میں ٹارگٹ کر کے اس پہ لیجسلیشن کی جاتی ہے, جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک ججمنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے, اس کو نلیفائی کرنے کے لیے ایک لیجسلیشن کی گئی ہے. اسی طرح جیسے کچھ ججز کا نام آتے ہی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سائڈ پہ ٹلٹ کرتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو قاضی صاحب کا جہاں بھی نام آتا ہے تو وہاں پہ یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو تو یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا. مجھے نہیں پتا ملتا ہے یا نہیں ملتا, میں جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. جب آپ پبلک میں 10 لوگوں میں بیٹھے ہوں تو 9 لوگ کم از کم یہ کہہ رہے ہوں گے جی کہ نہیں, قاضی صاحب اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیں گے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اچھا, یہ جو ایک ڈسپیوٹ آ چکا ہے ان کی شخصیت کو لے کر, ابھی آج بھی خبر تھی کہ کچھ پٹیشنز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے فائل ہوئیں کہ جو 19 اگست کو یہ جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے وہ فکس ہو گیا ہے چھٹیوں کے اندر ہی, تو اس کے اندر وہ نہ سنیں. تو اقبال صاحب, یہ پھر وہی آرگیومنٹ آتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف نہ ملے تو فوراً اس طرح تو نظام کس طرح چلے گا. لیکن اس کا ایک ویلڈ ریزن بھی ہے کہ اگر آپ کو مسلسل ایک خدشہ ہے تو کیا ایک بیلنس جورسپروڈنس ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ اپروچ کریں؟ بٹ صاحب صرف یہی بات نہیں ہے, اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان یا پی ٹی آئی, میرا عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے, ان کے کیسز میں نہ بیٹھیں کیونکہ ان کا باعث جو ہے وہ واضح ہے. لیکن اس صورت میں کہ ان کے اگینسٹ انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی یا وہ ریفرنس بھیجا تھا, اس وجہ سے یہ جب آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پی ٹی آئی یا ان کے عمران خان کے کیسز میں بیٹھنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ججمنٹ کی
توہین ہے, ان ججز کے فیصلے کی توہین ہے, اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں دوبارہ اپنے آپ کو امپارشل شو کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نہ بیٹھیں, اپنے آپ کو کیوں بلا وجہ کنٹروورشل کرتے ہیں. اچھا نعمان صاحب, آپ نے اقبال صاحب کی بات سنی, اگر یہی کرائیٹیریا ہمارا ہو جائے تو کورٹس تو کام نہیں کر سکتی ہیں. ہر دوسرے کیس کے اندر آنریبل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی کمیٹی کے اندر وہ یا تو پھر کام چھوڑ دیں, تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. مجھے صرف ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایکچولی باعث جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہر کیس میں باعث نظر نہیں آتا. باعث ایک ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی. You have to establish it. But in this case it is already established. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعمان, آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب تھے وہ بھی پیش ہوئے, بانی پی ٹی آئی بھی جو ہیں وہ, آپ کو پتا ہے کہ جو امینڈمنٹ والا معاملہ ہے نیب کی, اس کے اندر وہ تھرو جو ہے اسکائپ یا وایا ویڈیو لنک پیش ہوئے. تو وہ جب خود پیش ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لائر یا ان کے جو کارکن ہیں وہ کیسے اپلیکیشن دے سکتے ہیں؟ اس پروسیڈنگ کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان صاحب نے آبجیکٹ نہیں کیا, اپنی سبمیشن بھی کی. دیکھیں, جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. ٹھیک, ابھی ہمیں نظر کیسے آئے گا؟ نظر انہی آپٹک سے آئے گا کہ اگر ایک شخص, ایک جج جو کہ ہائیسٹ جج آف دا کنٹری ہے, اس کی اوپن بائس ججمنٹس میں اگر نظر آ رہی ہے, میں اس خاص انسٹنس کا ذکر نہیں کر رہا, اگر نظر آ رہی ہے تو یہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان جج صاحب کو خود ہی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. یہ ہماری پریکٹس بھی یہی ہے, پروپرائٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ججز خود بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ کم از کم انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوئے تھے جسٹس قائد عیسیٰ صاحب کے ایک بینچ کے سامنے, وہ نیب ریلیٹڈ امینڈمنٹ کا جو ایشو تھا, تو باقی لوگ کیسے اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ جو ایک پرٹیکولر کیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس پہ وہ ان کے وکیل موجود تھے, وکیل اپنے قانونی آرگومنٹ کر رہے تھے. وہ جج نے اسپیشل اپیرنس کے لیے اگر پٹیشنر کو خود بلایا ہے تو کورٹ کی کمپلائنس پہ پٹیشنر تو پیش ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ پیش نہیں ہوگا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا. تو وہ کورٹ کی اسپیشل کال پہ اپیئر ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا اقبال صاحب, آپ نے دیکھا پیرا نمبر, میں ججمنٹ کی طرف دوبارہ آؤں گا, ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پیرا 30 کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی ایگریوڈ پارٹی ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ناظرین کو بتائیں کہ ایگریوڈ پارٹی وہ جو لوگ ریٹ پٹیشن میں آئے ہیں 199 کے تحت, اگر ری کاؤنٹنگ دوبارہ ہوئی ہے تو وہ ٹھیک آئے ہیں؟ جی بالکل. میں سر ایگریوڈ پرسن وہ ہے جو کہ کسی بھی فیصلے سے یا کسی ایکٹ سے یا کسی اومیشن سے اگر اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, جی, اگر یا اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو ہی از ایگریوڈ پرسن. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ایگریوڈ پرسن ہوگا کہ اس کو پہلے وہ جیتا ہوا تھا, اس کے بعد اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کر دیا, تو وہ تو افیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ افیکٹ ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ دوسری ریزن انہوں نے یہ کہا کہ آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل تھی. تو آلٹرنیٹ ریمیڈی کہاں اویلیبل تھی؟ آلٹرنیٹ ریمیڈی تو نہیں اویلیبل تھی. تو کیونکہ جو الیکشن کمیشن کیا نام ہے الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ بھی فنکشنلی نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ الیکشن وہاں پہ جہاں پہ انلیگل آرڈرز ہو وداؤٹ جورسڈکشن ہو 199 میں اس کا جوڈیشل ریویو کا سکوپ رہتا ہے. ٹھیک. اچھا نعمان, آپ نے دیکھا کہ فیکچول کنٹروورسیز جو ہیں وہ کافی زیادہ تھیں, تو جو شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ ہے وہ ان فیکٹس میں اس طرح سے نہیں گئے, انہوں نے سطحی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی جوریزڈکشن اس طرح سے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کی نہیں تھی. باقی انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ٹریبیونل کو دوبارہ ریفر کرنے والی بات, الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن نہیں تھی, الیکشن کمیشن, کیونکہ وہ ریٹرننگ آفیسر بھی اسی کے اندر آ رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ری کاؤنٹنگ جو کی وہ بھی غلط تھی, الیکشن کمیشن نے بھی جو کی. اب ان کا جو کہنے کا مقصد تھا کہ وہ انہوں نے کہا پروپر فورم کے سامنے وہ چیز آ جاتی اور وہ ایک امپارشل جو ہے وہ فورم اس کو کاؤنٹ کر لیتا تاکہ کسی کو گریوینس نہ ہوتا. دیکھیں, بنیادی جو کوشچن تھا ریٹ جورسڈکشن میں نیچے جتنی بھی ریٹس تھیں, ایک آئی سی تھی غالباً 3 ریٹس تھیں, ادھر کوشچن کیا تھا کہ یہ جو قانون اپلائی کیا گیا ہے کیا اس قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن 95(6) میں یا سیکشن 8B کے تحت کس جورسڈکشن کے تحت اس نے جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ تھا جو انہوں نے ری کاؤنٹ کو ریجیکٹ کیا, الیکشن کمیشن نے معاملہ کیا. سو اس ایک خاص پوائنٹ کو لیتے ہوئے قانون بڑا کلیئر ہے کہ بے شک فائنل آرڈر نہ پاس کیا جائے, انیشل شو کاز نوٹس ہو جائے یا کسی قسم کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے, تو قانون اجازت دیتا ہے کہ اس انیشل یا انٹرم آرڈر اینڈ نوٹس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں, جہاں خاص طور پہ کسی قانون کی وائلیشن ہو, جہاں کوئی کورم نان جڈیس کا مسئلہ ہو, جہاں کوئی بدنیتی شامل ہو.
میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر الیکشن کمیشن کی بدنیتی شامل تھی، لیکن قانون جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، میں یہ عرض کروں گا، سوری فار انٹرپشن، کہ یہ تینوں ایکٹ ہی بدنیتی پر مبنی تھے. ٹھیک ہے. میں اقبال صاحب ذرا میرے دوست بھی ہیں، اچھے لائر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا پوائنٹ اپنی جگہ. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اس لحاظ سے بنتی تھی کیونکہ میری دانش میں بھی، اقبال صاحب کی دانش میں بھی، اس میں الیکشن کمیشن کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہی نہیں تھی. دیکھیں وہ جو 95(5) اور 95(6) کا ذکر کیا گیا وہ دونوں پیرلل ریمیڈیز ہیں. بالکل 95(5) کے تحت کوئی بھی ریٹرننگ اگریوڈ کینڈیڈیٹ درخواست ڈال سکتا تھا ریکاؤنٹنگ کی، اور 95(6) کے تحت الیکشن کمیشن سو موٹو پاور لے سکتا ہے. جو 8B ہے اس کا تناظر اگر اس کے ساتھ ملا کے کریں گے تو 95(6) ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. آپ بھی قانون کی بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ سیکشن 8 کا مقصد قطعی مختلف ہے. بالکل. تو ادھر اس لحاظ سے اگر ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ہوا تھا تو یا تو پھر وہ جو گریو کینڈیڈیٹ تھے وہ ڈائریکٹ خود ریجسٹریشن میں آ جاتے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ زیادہ اپروپریٹ تھا کہ الیکشن ٹریبیونل ایکٹیویٹ کر دی جاتے ہیں، جن کا ہم 6-7 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کدھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اقبال صاحب، ایک ابھی ریسنٹ جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوئی اسی طرح کا کانسٹیٹوئنسی اس کو بھی اسی طرح سے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. وہ بھی نعیم افغان صاحب اور ایک دوسرے آنریبل جج ہیں، ان کے سامنے بھی اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کا. کیا وہ بائنڈنگ ہوگا دوسرے آنریبل ججز کے اوپر، جس طرح ہائی کورٹ کے اندر نارملی وہ اپنی ہائی کورٹ کی ان کے اوپر ڈسکریشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن سپریم کورٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپس میں بائنڈنگ ہوتی؟ نہیں، آپس میں تو بائنڈنگ نہیں ہے. اگر تو نمبر آف ججز سیم ہے تو پھر بائنڈنگ نہیں ہے. اور نہیں سیم نہیں ہے، پہلے میں زیادہ تھے 4، اس میں پہلے میں 3 ہیں. یہ 3 ہیں، یہ 3 ہیں، اس میں 2 ہیں، اس میں 2 ہیں. جی جی. اور پھر تو بائنڈنگ ہوگی، پھر بائنڈنگ، پھر اس کا مطلب ہے اس کا بھی آئے گا. اچھا اب لیکن میں ایک چیز اور کہوں گا، اگر ان میں سے کوئی ایک جج صاحب اگر وہ ڈیفرنٹ ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنفلکٹنگ ججمنٹس ہیں، ویوز موجود ہیں، لہذا اس میں کوئی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. اچھا، یہ آپشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر سیم ججز ہیں، فار ایگزامپل قاضی صاحب ہیں یا نہیں ہیں، یا نعیم افغان صاحب یا عقیل احمد عباسی صاحب ہیں، تو اگر عقیل احمد عباسی صاحب بھی ہوئے تو پھر بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنفلکٹنگ ججمنٹ آئی ہوئی ہے. وہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کے پاس جائے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. جی، وہی ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا اقبال صاحب، ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک معاملہ جو آ رہا ہے کہ ابھی جو 19 تاریخ کو ٹریبیونل کا معاملہ بھی ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سمر ویکیشن کے اندر ان کے بھی یہی اعتراض آ رہا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ہم خیال جو ہے وہ لوگوں کو اس کے اندر لیا ہے، جیسے ایک زمانے میں اعتراض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دوسرے آنریبل ججز پہ آتا تھا. تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آبجیکشنیبل چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کے اندر ٹریبیونل کے آنریبل ججز کا ڈیسائیڈ ہونا، کیونکہ اس کے اندر تو یہ تو 5 کیسز ہیں، اس کے اندر تقریباً کوئی لگ بھگ کوئی 100 کے قریب، اس سے بھی زیادہ سیٹس ہیں جن کے ڈسپیوٹ جانی ہے، ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے. تو اگر وہ بنیاد نہیں بیٹھتی ایک پارٹی کے مطابق تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یہ ہے نا کہ بینچز کون سے بنیں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ 3 سینئر 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سمپلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر چوتھے، یا اگر وہ دونوں نہیں ہیں تو پھر 5ویں ججز صاحبان وہ بیٹھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی تنقید کرنے والی بات ہے. بالکل. لیکن ایک جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چھٹیوں میں ہی لگانا کیوں جو ہے اتنا منسوخ تھا، جس کے اندر ابھی ٹائم بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے دونوں سائیڈوں سے اگر ایک مکس بینچ بنتا ہے تو اس کے اندر لاء کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تفصیلی بھی آتی ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء اس کو سمجھنے میں آسانی بھی رہتی ہے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر تو منصور علی شاہ صاحب فار ایگزامپل اگر چھٹی پہ ہیں، یا وہ کوئی ایسی سچویشن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ تشکیل دیا جا سکے، تو پھر تو اور بات ہے. لیکن روٹین میں اگر ججز اویلیبل ہیں تو ان کو فکس کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ ارجنسی تو اس فیصلے میں ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہ ایک وتیرہ رہا ہے ہمارے ملک کا کہ جو پارٹی پاور کے ساتھ منسوب ہوتی ہے تو اکثر فیصلے اسی کے حق میں آتے ہیں. یہ معاملہ نون لیگ کے دور میں بھی رہا، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی بھی زیر عتاب آتی رہی. اب شاید جو ہے وہ باری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. لیکن ایز اے نیشن ہمیں میچور ہونا ہے، اداروں کو بہتر ہونا ہے، تاکہ ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری جو ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنے قانونی نظام کے اوپر اعتماد کر سکے، یقین کر سکے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ فیض حمید صاحب جو ایکس ISI چیف تھے، ان کا ٹرائل جو ہے وہ
جو ملٹری کورٹ کے آگے ہے اس کا آغاز غالباً ہونے جا رہا ہے. یہ کیا کیا سٹیجز ہوں گی؟ عام جو ہمارے ایک فوجداری مقدمہ چلتا ہے کیا اس کے اندر اور ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے اندر کوئی مماثلت ہوتی ہے یا سٹیپ اس کے مختلف ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں قانون ہے کیا؟ اس کے بارے میں بات کریں گے. اقبال صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا, آپ بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہ عام ایک اوفینس جب ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹرائل کی جو سٹیجز ہیں وہ چلتی ہیں, اس کے اندر بھی کیا معاملہ اسی طرح سے ہے؟ نہیں بٹ صاحب تھوڑا سا ڈفرنس ہے, بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. جو ہمارے عام قانون ہے اس کے لیے تو ضابطہ فوجداری موجود ہے جس میں وہ ایک مکمل ضابطہ ہے کرمنل ٹرائل کے لیے. ٹھیک. اور اس کے مطابق جو ہے فار ایگزامپل اس کی سٹیجز یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے بعد اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر چالان سبمٹ ہوتا ہے, پھر اس پہ ٹرائل کورٹ سمن کرتی ہے ملزمان کو, گواہان کو, پھر چارج فریم ہوتا ہے, اس کے بعد ایویڈنس سٹارٹ ہوتی ہے. ایویڈنس میں کبھی مخصوص طریقہ کار ہے کہ آن اوتھ ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جاتا ہے جس سے ٹروتھ جو ہے وہ ایکچولی انرتھ کرنے کا وہ ایک ٹول ہے. لائرز کے پاس لائرز پیش ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے, پروسیکیوٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے. اس کے بعد جب ایویڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایویڈنس آئی ہوتی ہے وہ پٹ کی جاتی ہے ایکیوز پرسن کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ خود اس میں بطور گواہ آن اوتھ پیش ہونا چاہتا ہے یا نہیں, یا پھر وہ کوئی اور وٹنسز یا کوئی اور ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے یا نہیں. تو اس کے بعد پھر ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے. لیکن یہ جو ملٹری ٹرائل ہے یہ ایکچولی یہ ملٹری ایکٹ 1952 ہے غالباً, یہ اس کے تحت اس کے سیکشنز 73 آنورڈ جو ہے یہ 130 سمتھنگ 133 یہاں تک یہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک. جس میں سب سے پہلے اگر کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے تو اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد اس میں 3 طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں, کورٹ مارشل ہوتے ہیں. ایک جنرل کورٹ مارشل ہے, ایک ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے, ایک فیلڈ جنرل کورٹس مارشل ہے, اور ایک سمری کورٹس مارشل ہے. ٹھیک. تو وہ ٹرائل اگر فار ایگزامپل عام قانون میں اگر ٹرائل لاہور میں ہوا ہے, لاہور کے مخصوص ایریا میں ہوا ہے, تو وہ اسی ایریا کی جو کورٹ ہوگی تو وہی اس کا ٹرائل کرے گی. لیکن اس میں یہ قدغن نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کراچی کا ٹرائل ہے, کراچی میں کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے جب وہ پوسٹڈ تھا شخص آرمی آفیشل, تو وہ اس کا لاہور میں یا راولپنڈی میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ پلیس آف ٹرائل ہے. پیریڈ آف لمیٹیشن آف ٹرائل یہ ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ ہمارے جنرل لاء میں اس کے لیے اوفینس کی ایف آئی آر کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ہے کہ 3 سال کے اندر جب اس نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہو تو اس کے اندر انہوں نے کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے کنکرنٹ جورسڈکشن جہاں پہ ہو وہاں پہ مثلاً آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہے, اور جنرل جو ہے کورٹس کی بھی جورسڈکشن ہے, تو وہ پھر اگر ایک کورٹ نے ٹرائل کر لیا ہے تو دوسری کورٹ پھر نہیں کر سکے گی. بالکل. اسی طرح سبسیکوینٹ ٹرائل بھی نہیں ہو سکتا. چیلنجز اچھا جب یہ اس کے لیے پورا ایک جیسے بینچ ہمارے یہاں پہ بیٹھتا ہے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں, وہاں پہ بھی ان کے ایک شخص نہیں ہوتا, یہ کوئی 4-5 یا مختلف سچویشنز میں وہ ہوتے آرمی آفیسرز ججز ہوتے ہیں. نہیں آرمی آفیسرز ہی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نعمان سے بھی انپٹ لینا چاہوں گا. نعمان میں صرف ایک چیز, اس پہ اعتراض کرنے کا بھی اس کو رائٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی شخص پہ اس کو اعتراض ہے تو وہ اس کو اپوز کر سکتا ہے, اور پھر بقیہ ججز جو ہیں جو ممبرز آف دی جو جوری ہے یہ کہہ لیں یا جو بھی ہے واٹ ایور, جوری تو نہیں کہہ سکتے, بینچ ہیں, وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر اس کو بھی آگے چیلنج کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب میں دوبارہ بھی آپ سے انپٹ لوں گا. نعمان آپ نے بات سنی ہے, ابھی ایلیگیشن تو بڑی جو ہے وہ سیریس ہیں, اور 9 مئی سے بھی جوڑا جا رہا ہے. جو بھی پریس ریلیز جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے اوتھ کی یا اپنے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس کی وائلیشن کی ہے. اب کوالٹی آف ایویڈنس جو ہے, کیونکہ اتنا لمبا پھیلا ہوا معاملہ ہے کہ کرمنل ٹرائل کے اندر تو ذرا سا ڈاؤٹ کریٹ ہو تو معاملہ آگے چلا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ آنریبل ججز بھی انکلوڈ کیے جائیں بینچ کے اندر تو زیادہ ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے, یا ان کا اپنا لا ہے اور افواج جو ہے ان کو پاک آرمی کو اپنے تائیں چلنا چاہیے؟ دیکھیں جو قانون ہے بنیادی طور پہ وہ ہے آپ کا آرمی ایکٹ 1952.
ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی لیجسلیچر نے قانون بنایا ہوا ہے، اس کو جس طرح باقی قوانین ہے اس طرح یہ بھی قانون ہے۔ اب اس قانون کا مقصد کیا ہے؟ اس قانون کا مقصد ہے ڈسپلن ان آرمڈ فورسز ان پاکستان آرمی، کیونکہ ایئر فورس کا الگ ہے، نیوی کا الگ ہے۔ ٹھیک، اس کا بنیادی مقصد جب یہ بنایا گیا تھا، اٹ واز ٹو مینٹین اے ڈسپلن اینڈ ٹو پنش دا مس کنڈکٹ ان دا آرمی۔ ٹھیک ہے، سو بنیادی اس کا تناظر جب تک آپ ذہن نہیں رکھیں گے ہمیں اس کا پورا سیاق و سباق سمجھ میں آئے۔ سو یعنی کہ کوئی افسر بھی اب دوران سروس، اب بڑی امپورٹنٹ ہے، سیکشن 2 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پہ اس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس میں جو بنیادی بات لکھی ہوئی ہے کہ سرونگ آرمی آفیسر، وہ آفیسر جو سیکنڈمنٹ یا ڈیپوٹیشن میں نیوی یا ایئر فورس سے آئے ہوئے ہیں، 2، اور تیسرے انہوں نے جو بڑی کنٹروورشل کلوز ہے جس پہ ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے سپریم کورٹ کی، وہ ہے سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلوز ڈی، ٹھیک، جو کہ سیولینز کو پاور دیتی ہے کہ کورٹ مارشل ان کا کیا جا سکتا ہے اگر ان کے کسی ایکٹ سے کوئی سرونگ آرمی والے یا ڈیفنس کا معاملہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا ابیٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن وہ تو سیٹ اسائڈ ہو گیا پروویژنز، اس کی نہیں، میں اس کے بعد ایک سو کالڈ آئی سی اے کا کانسیپٹ ایک نیا نکلا ہے۔ ٹھیک، وہ 5 ججز کی ججمنٹ تھی، اس کے بعد 6 ججز کے پاس، جن 6 ججز کو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اس ججمنٹ کو انہوں نے سسپینڈ کیا۔ سسپینڈ کرنے کے بعد وہ ابھی ججمنٹ سسپینڈڈ پڑی ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے جو 5 ممبر ججمنٹ ہے۔ انہوں نے سیکشن 2(1)D کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیں فرق ضرور موجود ہے کہ آپ جسٹس فیاض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں، از اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر، لیکن اس وقت جو معاملہ تھا وہ 9 اور 10 میں کے جو واقعات تھے ان میں سیولین کے ٹرائل کی بات ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کا ریلیشن شپ بھی ایک لحاظ سے بنتا ہے کہ میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو سیکشن 2 جو کہ جورسڈکشن بتاتا ہے اس میں کہیں ریٹائرڈ آفیسر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ لیکن اگر وہ سویلین کی ڈیفینیشن میں آ جائے، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں 2 طریقے ہیں۔ ایک پرانی ججمنٹ ہے 1977 کی FB علی کیس، بریگیڈیئر فروخ بخت علی کیس، یہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے یحییٰ صاحب کے اگینسٹ بھی ٹرائی کی تھی اور بھٹو صاحب کے اگینسٹ بھی کو کرنے کی ٹرائی کی تھی، تو اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا۔ اس میں یہ سیکشن 2 اور 1 اور سب کلوز ڈی کا یہ سارا معاملہ اس میں ڈسکس ہوا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ معاملہ الٹیمیٹلی کہا گیا تھا کہ یہ سیکشن 2(1)D بالکل قانون کے مطابق ہے، اور جو یہ جسٹس FB علی ریٹائرڈ تھے، ان کے ساتھ ایک اور جسٹس کہہ رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب، ہی واز اے ریٹائرڈ آفیسر، تو اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کیونکہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب یہ سرونگ تھے۔ ٹھیک، ٹرائل ان کے خلاف بے شک اب کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ان کو ٹرائل ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نعمان ایک چیز آ سکتی ہے ان کے معاملے کے اندر فیاض حمید صاحب کے، کہ کچھ ان کے معاملات یہ ہیں کہ جو انہوں نے ایز اے سروس کے دوران کی، کچھ جو ہے پوسٹ سروس ہیں، اور پھر اس کے اندر ججمنٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں جو ڈیورنگ سروس والے الزامات ہیں وہ تو FB علی کے مطابق وہ ٹرائل، جو ریٹائرمنٹ والے ہیں ان کو بالکل سیولینس کی طرح جس طرح ابھی سیولینس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے بالکل اسی انداز سے ادھر بھی 2(1)D کا سہارا لیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ادروائز 2(1)A کے تحت جب وہ سرونگ تھے اس کے تحت اس کا سہارا لیا۔ بالکل ٹھیک۔ اقبال صاحب اگر نعمان کی بات کو فالو کیا جائے تو پھر تو بانی PTI کو بھی اس کے اندر کیونکہ تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تھے وہ، اس کے علاوہ بھی کچھ پولیٹیکل جو ہے وہ ایکٹر اس کے اندر شامل ہیں، تو پھر تو سارا ہی ایک جال اندر آ جائے گا اور سارے ٹرائبل ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس میں ان کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن ابھی مجھے ایگزیکٹلی ایلیگیشنز کا نہیں پتا کہ ان پہ ایکچول ایلیگیشن جس وجہ سے بیہائنڈ دی سین کیا چل رہا ہے۔ اگر تو بیہائنڈ دی سین 9 مئی ہے تو وہ کوشش یہی ہوگی کہ ان سے کوئی سٹیٹمنٹ یا ان سے جڑے لوگوں سے کوئی سٹیٹمنٹ لی جا سکے کہ یہ 9 مئی میں عمران خان صاحب انوالو ہیں یا PTI کے لوگ انوالو ہیں، تو شاید، لیکن میرے علم میں یہ قطعاً نہیں ہے۔ اقبال صاحب اگر اس پرزمپشن پہ چلا بھی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کو کیوز کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دوسرے کو کیوز کے لیے نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرل لا تو اپلیکیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکچولی اگر تو مارشل یہ ان کا کورٹ مارشل اگر تو میرٹ پہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز یہ وہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات میں کوئی انٹرفیئر کیا ہے، کوئی بس ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تو بڑا پیچھے رہ گیا نا۔ ابھی جو ایلیگیشنز آ رہی ہیں جو ISPR کی پریس ریلیز میں بھی آیا، انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہ جو اس کا 9 مئی سے کسی طرح امپلائڈلی ان کا لنک چھوڑے، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں وہ پھر بات وہیں پہ آ جائے گی کہ چونکہ باقی کسی کیس سے کچھ
نکلا نہیں ہے, اس لیے میرے خیال میں ان کو جوڑا جائے گا 9 مئی کے ساتھ, اور پھر بانی پی ٹی آئی کو, عمران خان کو اس میں انوالو کیا جائے گا اور ان کی ڈیٹینشن کو مزید پرولونگ کیا جائے گا. لیکن یہ زیادہ دیر چلنی نہیں ہے. اس میں بھی تفصیل ذرا درکار ہے, ہم رک جاتے ہیں تھوڑا سا. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا نعمان سے. نعمان, آپ یہ بتائیے کہ جو بھی ملٹری کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ چیلنجبل ہوتا ہے کہیں پہ, یا اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی, ریٹ فائل کرنی پڑتی ہے, آگے لیگل ریمیڈی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ غالباً سیکشن 133 ہے, اقبال صاحب مجھے کریکٹ کریں, 133B, 133 وہ کورٹ آف اپیلز کا انہوں نے ایک فورم رکھا ہوا ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف خود یا کچھ سرٹن آفیسرز وہ بٹھا کے کورٹ مارشل کے اوپر وہ اپیل کریں گے. ٹھیک, اور اچھا وہ بھی ود ان دا آرمی ہوگا؟ ود ان دی آرمی ہے, ود ان دی آرمی ہے. لیکن جیسے آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں, اقبال صاحب بھی انڈورس کریں گے کہ ایک جو اسٹیچوٹری ریمیڈی اگر اسٹیچوٹ میں لکھ دیا جائے کہ یہ فائنل اتھارٹی ہے, فائنل اپیل ہے, تو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ٹھیک. سو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو اپنی جگہ موجود ہے, جو کہ آرٹیکل 199 ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک. اور جو پیرامیٹرز آرٹیکل 199 کے ہیں ان کے تحت ان سب چیزوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کو پھر جو ہے وہ آپ ریٹ کے اندر آ سکتے ہیں. یس بالکل. اور ریٹ کے بعد پھر معاملہ سپریم کورٹ میں الٹیمیٹلی آئے گا. بالکل. اور ادھر جو بنیادی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی اقبال صاحب نے ذکر کیا, کچھ امینڈمنٹس کے تھرو نا قانون شہادت آرڈر کورٹ مارشل میں اپلائی کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ قانون شہادت آرڈر اپلائی ہوگا. اور آرٹیکل 43 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو کو ایکیوزڈ ہے اس کی سٹیٹمنٹ صرف کوریبریٹری ویلیو رکھ سکتی ہے, یعنی کہ وہ اس کو کنفرم کر سکتی ہے, وہ اوریجنل اس کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ادروائز کوئی ایویڈنس موجود ہے تو اس کی کوریبریشن کو ایکیوز سے کرائی جا سکتی ہے, وہ اوریجنل ایویڈنس کو ایکیوز کا نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک. پرائمری ایویڈنس کیا ہے. اقبال صاحب, ایک کرٹیسزم جو ہے وہ عام ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنا لینتھی بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی 99% جو ہے کوئٹل ریٹ ہے, تو وہ آرمی ایکٹ والے پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹرائل ہی نہیں کرتے, ملزم تو جاتا ہے, اس کی سزا اتنی ہے کہ ٹرائل کے اندر ہی وہ گزر جائے, ٹرائل میں ڈیلے ہوتا ہے, وہ 5-7 سال اس کو سزا ہو جاتی ہے, اس کے بعد کوئٹل ہے. تو اس معاملے میں تو پھر وہ آرمی ایکٹ جو ہے یا آرمی لا جو ہے تو وہ اسٹرکٹ ہے, وہ ڈیسائیڈ کر کے پکڑاتے ہیں, بندہ اگر گلٹی ہے تو سزا ہے, نہیں ہے تو چھوڑ دیا. ادھر تو ویسے سزا مل جاتی ہے بندے کو, تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صرف آپ نے بندے کو ٹانگنا نہیں ہوتا, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر تو انصاف کے تقاضے پورے کر کے تو ان کو کنوکٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی QSO کی قانون شہادت آرڈر کی کچھ پروویژنز اپلائی کی گئی ہیں, ساری نہیں کی گئیں. اس کے علاوہ جو پروسیجر ہے وہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہیں. اس پہ فار ایگزامپل جہاں تک میرا نالج ہے اس پہ لائرز کو, اب عام شخص جو وہاں پہ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہو رہا ہے, وہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیسے سوال کو فارمولیٹ کرنا ہے اور کیسے میں نے اس سے سچ اگلوانا ہے. تو لائر آپ نہیں رکھ سکتے اس کے اندر؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اور اگر ہوں بھی تو وہ وہاں پہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں ہی وہ وہاں پہ ایسے ظفر صاحب کی کوئی پڑھی ہیں چیزیں اس کے اندر وہ ملٹری کورٹ کے اندر بالکل پیش ہوتے رہے, لیکن وہاں پہ وہ اس طرح سے وہ پروسیجر یہ والا نہیں ہے. ٹھیک. تو لائرز کو اس طرح سے کراس ایگزامینیشن کی کھلم کھلا اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکیں. وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلاتے ہیں. بالکل. حالانکہ وہاں پہ جو ججز ہوتے ہیں وہ پہلے اوتھ لیتے ہیں, پھر ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زبردست بات ہے کہ ججز بھی اوتھ لے کے وہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, ہم نے کوشش کی دونوں موضوعات کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں, جاننے کی کوشش کریں کہ آئین اور قانون ان کے بارے میں کیا ہے. قانون کوئی بھی ہو, چاہے وہ ملٹری کے سامنے ہو یا عام جو ہمارے کرمنل ٹرائل ہے ان کے سامنے ہو, جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. اور وہی بات کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے, تاکہ انٹرنیشنل ادارے بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, ہمارے کورٹ مارشل کو اپریشیٹ کر سکیں. ابھی آنے والے دنوں میں مزید گفتگو کریں گے انہی موضوعات کے بارے میں. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. حاضر خدمت ہوتے ہیں, تب تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.